अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टॉक और मैं हूं आपकी मेज़बान अक्सा खालिद। नाज़रीन, हमेशा से हम बात करते हैं कि रियल एस्टेट पे क्या चल रहा है, फाइल्स कैसे बिक रही हैं और चीज़ें जो तमाम चीज़ें हैं रियल एस्टेट की, कंस्ट्रक्शन की, वो कैसे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक प्लेस कर रही हैं। लेकिन हमने कभी भी लीगली इसके ऊपर बात नहीं की कि लीगली क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे बाहरीन का। आज हमारे साथ शो में मौजूद है मिस्टर रियाज बोपेरा साहब। ही इज अ सीनियर लॉयर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अ लीगल कंसल्टेंट plots.pk। वो हमें बताएंगे कि हमने अगर प्लॉट तो ले लिया है या अगर हमने फाइल खरीद ली है या फिर हमारे नाम कोई चीज करवानी है तो वो कैसे होगी, हमारे पास क्या लीगल डॉक्यूमेंटेशन है। स्पेशली ओवरसीज को हम देखते हैं सिक्योरिटी के बहुत थ्रेट्स रहते हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज रहते हैं। जब भी वो कोई चीज परचेज करते हैं, कोई भी प्लॉट परचेज कर रहे हैं, कोई अपार्टमेंट परचेज करें किसी सोसाइटी से, लेकिन उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही, तो आज का सारा प्रोसेस जो है हम लोग लीगली डिस्कस करेंगे मिस्टर रियाज साहब से। थैंक यू सो वेरी मच रियाज साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि अगर आपने एक प्लॉट खरीद लिया है या एक अपार्टमेंट खरीद लिया एक सोसाइटी से, तो आप किस तरह से उसको लीगल कैसे कराएंगे? आपको क्या पता कि वो आपने जो खरीदा है आपके साथ 2 नंबरी हो गई है या वो ऑब्वियसली आपका है या नहीं है, और वेरिफिकेशन किस तरह से होगी? जी हाँ जी, सबसे पहली बात तो ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्लाट और घर अगर ख़रीदने की जहाँ का बात है, अगर आपने ख़रीद लिया है तो इसका मतलब ये है कि वो आपके नाम अगर आ गया, टाइटल ट्रांसफ़र हो गया आपके नाम पे, तो ठीक है, फिर तो जेन्युइन है अगर आपने ले लिया। लेकिन इश्यू ये है कि जब आप प्लाट लेने जा रहे होते हैं, लेने से पहले अगर आपने चेक नहीं किया और पेमेंट कर दिया तो फिर आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। टाइटल, व्हाट इज दिस टाइटल? टाइटल ये होता है कि बेसिकली जिससे आप लेने जा रहे हैं, कोई भी घर या प्लाट या वट एवर प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, कानून यह कहता है कि जो प्लाट देने वाला है, ऑनर है, उसके पास पूरा राइट्स होने चाहिए, जिसको राइट्स की बात करते हैं। तो अगर उसके पास नहीं है तो राइट्स कैसे होते हैं? या तो वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होगा, रजिस्ट्रार के पास होगा, या किसी सोसाइटी की तो सोसाइटी में रजिस्टर होगा, जैसे CDA, MDA, LDA, KDA, ये सारी वो अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास अथॉरिटी है ट्रांसफ़र। मुझे ये बताइएगा कि अब जैसा लेने जा रहे हैं, यहाँ पर जो मौजूद हैं लोग पाकिस्तान के अंदर, वो तो खुद भी जा सकते हैं, बट ओवरसीज़ का असल इशू यहाँ पर ये है कि ओवरसीज़ अगर कोई चीज़ परचेज करने जा रहे हैं तो वो किस तरह से वेरीफाई कराएंगे? हाँ जी, सबसे पहले ओवरसीज़ के लिए ज़रूरी है कि अगर कहीं भी इंटरेस्टेड हुआ है, ज़ाहिर है वो अखबार से पढ़ेगा या ऑनलाइन देखेगा या OLX से देखेगा, कोई भी एडवर्टाइजमेंट जाएगी, तो उसका काम है कि पहले वो कंफर्म करे कि जो चीज़ लेने जा रहे हैं क्या उसका वजूद है, जिसको वेरिफिकेशन कहते हैं। अगर फ़ाइल की बात कर रहे हैं, फ़ाइल की वेरिफिकेशन होगी। अगर प्लाट की बात कर रहे हैं, प्लाट की वेरिफिकेशन होगी। वो रूरल है, अर्बन है, किस जगह का है, और उसको हर हालत में थर्ड पार्टी सर्विसेज लेनी पड़ेगी या खुद चेक करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि उसके पास उसको पता होना चाहिए, उसको कैसे पता होगा कि वेरीफाइड है कि नहीं है? वेरीफाई तो कराना पड़ेगा ना। जब उसके पास कोई भी टाइटल जाएगा तो वो उसको चेक करने, कैसे कराएगा? वो चेक उसका एक ही तरीका है, या तो थर्ड पार्टी की सर्विस ले ले। थर्ड पार्टी कौन होगी? कोई भी आपको आपके थ्रू कर सकता है या किसी वकील के थ्रू कर सकता है, जो भी यहाँ सर्विसेज दे रहे हैं, या अपना बंदा भेजे। आम तो एक तो यही होता है जो जाने वाले बंदा उसको फ़ोन करे, उसको चेक करे। लेकिन उससे बेहतर ये होता है कि जो सर्विसेज प्रोवाइडर हैं जिनका ये काम है, वो उसको चेक करके देंगे कि ये है। जब वो कंफर्म कर लेगा वहाँ के मिसाल के तौर पे, उसका रिकॉर्ड जाके फिजिकली चेक करवा ले कि क्या जिस प्लाट की बात हो रही है क्या वो रजिस्टर्ड है, उसकी फ़ाइल है, बेसिक उसके पीछे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, सेल डीड है या परचेज डीड है, ये रजिस्ट्रार के पास है या LDA, CDA, MDA क्या उसके पास है। जब वो कंफर्म हो जाता है कि ये चीज़ है और किसी के ऊपर इसके ऊपर कोई मॉर्टगेज नहीं है, कोई रहन नहीं है, अगर कोई रहन नहीं है, मॉर्टगेज नहीं है, चार्ज नहीं है, उसके ऊपर कोई लोन नहीं लिया गया, तो अगला स्टेप फिर होगा कि वो उसको कहते हैं NEC, नॉन इनकम सर्टिफिकेट देता है रजिस्ट्रार, सोसाइटीज़ भी देती हैं। तो वो जब दे देगा कि इसके ऊपर कोई नहीं, तो फिर उसके बाद जाके वो उसको ख़रीदने का प्रोसेस करेगा। फिर सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि मोस्टली क्या होता है कि वो करते हैं एग्रीमेंट टू सेल होता है, जिसको बयाना कहते हैं, टोकन कहते हैं, ठीक है, वो करेगा। उसमें अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का वो दे देगा। उसके बाद फिर प्रोसेस होकर उसके बाद वो जाकर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास है तो रजिस्टर। मुझे ये भी बताइएगा कि अब फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं आप लोग, आपने कहा कि वो थर्ड पार्टी प्रोवाइड करेगी सर्विसेज। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोसाइटी उनको ऐसा घेर लेती है या द सेलर उनको ऐसा घेर लेता है, स्पेशली ओवरसीज
باتوں میں آ جاتے ہیں اور وہ پرچیز کرنے چلے جاتے ہیں. تو ہاؤ ٹو اویئر دیم, ہاؤ ٹو میک دیم شیور کہ آپ یہاں رک جائیں. دیر آر سم پارٹیز ہو کین ویریفائی یور ڈاکیومنٹس, جو آپ کو کلیئرٹی دلا سکتی ہیں. مثال کے طور پہ بہت ساری یہاں سوسائٹیز ہیں کہ وہ زمین لیتی ہیں, وہ ایک بندہ ہے سول انٹرپرینور ہے, سول پروپرائٹر ہے, کام کر رہا ہے, وہ اپنے نام کر لیتا ہے. اس کے بعد اس کی پلاٹنگ کر دیتے ہیں, پلاٹ کر کے وہ ٹرانسفر لیٹر دینا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس وہ ٹائٹل نہیں آ رہا ہوتا, کیونکہ گورنمنٹ کا لا یہ ہے, پنجاب کا, KPK کا, اسلام آباد کا, کہ جب تک سوسائٹی اگر رجسٹرڈ ہے پراپر تو تب تو وہ پلاٹنگ کر سکتے ہیں. اگر رجسٹرڈ نہیں ہے تو پھر وہ رجسٹرار کے پاس رجسٹر ہے. تو لہٰذا اس کا کام ہے کہ اگر کوئی گھیرتا ہے اس کو تو پہلے جا کے کنفرم اسے پوچھے کہ بھائی آپ کے پاس ٹائٹل ہے, اگر انڈیویجول کا ہے تو کیا میرے نام رجسٹر کراؤ گے, اور اگر پلاٹنگ ہے تو اور کیا ہے. یہی چیز اوورسیز پہ اگر ہم اوورسیز, بالکل اوورسیز بھی جا کے کنفرم کریں گے نا اسے کہ ایک جو پلاٹ لینے جا رہا ہے, ایسے تو نہیں ہے کہ میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں بیٹھ کے مختلف سوسائٹیز کا, لیکن سوسائٹیز کے پاس اپنی اتھارٹی نہیں ہے. اچھا, وہ تو ایسے ہی, وہ تو انہوں نے تو اپنے ایک مالک کے نام رکھے ہوئے ہیں, اور جس کی وجہ سے پرابلم آ رہے ہیں تو وہ اس کا کام ہے کہ پہلے چیک کر لے اگر وہ اتھینٹک اتھارٹی ہے. جیسے ہمارے یہاں بات کرتے ہیں, یہاں CD نے NOC دی ہوئی ہیں, ہمارے پاس کوئی 500 سے زیادہ سوسائٹی ہے رجسٹرڈ, تو اس کا کوئی, لیکن اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کا اگر پیسے دے بھی دیتا ہے, ٹرانسفر لیٹر آ بھی جاتا ہے, تو اس کا کوئی کھاتا. اچھا, پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ تھرڈ پارٹی کس طرح سے ان کو ویریفائی کر کے دے گی؟ وہ تھرڈ پارٹی انوالو ہوئی ہے ویریفیکیشن کے لیے, تو وہ اس پہ کیسے ٹرسٹ کریں گے؟ وہ کیا یقین دہانی دلائے گی کہ ہم آپ کے لیے کس طرح سے کام کریں؟ ہاں جی, جیسے اب میں ہوں, میری ایک لا فرم ہے, آئی ایم رجسٹرڈ لا فرم, میرے پاس لائسنس بھی ہے ہائی کورٹ, سپریم کورٹ میں سے, تو ٹرسٹ ہے, میرا پروفیشن ہے, میرے پیچھے بار کونسل کھڑی ہے, پورا ایک سسٹم کھڑا ہے. اسی طرح جب بھی کوئی کمپنی, جو کہ ہمارے پاس جب ڈاکومنٹس ہم ویریفائی کر کے دیتے ہیں اور ہم لکھ کے دیتے ہیں اپنے اس کے اوپر کیا لیٹر ہیڈ کے اوپر, اسی طرح جب بھی کوئی کمپنی اگر رجسٹرڈ ہے اسپیسیفکلی فار دس پرپز, ویریفیکیشن پرپز, جیسے آپ کا یہ ہے plots.com ہے یا کوئی اور ہے جو کہ ویریفیکیشن کا کام کر رہے ہیں اور رجسٹرڈ ہیں, اور تو پھر وہ کر کے دیں گے, اتھینٹک ہوں گے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آج کل یہ فائل بکنے کا بڑا ٹرینڈ ہے. آپ کو جو ہے وہ, آپ کو پلاٹ خریدنا ہے, آپ کو لینڈ لینی ہے, آپ کو گھر لینا ہے, آپ کو جی فائل دے رہے ہیں ہم, اٹس اباؤٹ 2 لاکھ, اٹس اباؤٹ 3 لاکھ, یہ کیا ٹرینڈ چلا ہے؟ اور اوورسیز جو ہے اس میں بڑا گر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں اتنی سستی پلاٹس مل رہی ہیں, ہم پاکستان میں کیوں اپنے ایسٹس نہ بلڈ کریں؟ بیسیکلی یہ جو پلاٹ سسٹم دیٹ از ناٹ, یہ وہ اس کا کنسیپٹ ڈیفرنٹ ہے. یہ اسٹیپولیشن کا بزنس ہے, یہ تو صرف انویسٹ کرتے ہیں لوگ پرافٹ کے لیے, آج فائل لی کل کو بیچ دی, جس طرح اسٹاک ایکسچینج کے اندر ہو رہا ہے کہ شیئرز بک رہے ہیں تو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. تو پلاٹس کا اس سے فزیکل سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو صرف فائلز کا فزیکل سے تو نہیں تعلق. تو اس لیے مارکیٹ ہے, مارکیٹ اگر پیچھے نمبر لگے ہوئے ہیں, اگر کچھ فلائٹ جو فائلز, وہی اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ فائل کے ایشو یہ ہے کہ کئی دفعہ آپ کے پاس ٹوٹل زمین ہوتی ہے 4000 کنال, اور آپ جناب فائل بھیج دیتے ہیں 8000 کنالز کی. اچھا, پیچھے تو کچھ نہیں ہے, فراڈ ہی فراڈ ہے. یعنی کہ یہ مارکیٹ ویلیو آپ کہہ رہے ہیں. ہاں. اچھا, اگر لوگ جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں, کچھ بھی پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں, لینڈ لینا چاہ رہے ہیں, تو ان کو اوورسیز کو اسپیشلی کس طرح سے اویئر کیا جائے گا؟ ہاں جی, اوورسیز کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اوورسیز کے لیے جو پروگرام کرنا ہے اس میں ہمیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بتانا ہے کہ آپ جو لینے جا رہے ہیں کیا وہ جو جس سے خرید رہے ہیں کیا وہ مالک ہے. پہلی تسلی آنرشپ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ٹائٹل. کیا اس کے پاس ٹائٹل, ہاں کیا اس کے پاس وہ ٹائٹل ہے جس کو بیچ سکتا ہے, کیونکہ ٹائٹل کے اوپر ٹائٹل از دا اونرشپ. ٹائٹل از دا اونرشپ. ٹائٹل اگر کلیئر ہو جاتا ہے تو پھر اگلا سٹیپ, پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے, پھر اس کے بعد وہ آپ کی نیگوشیشن بھی ہے, پھر پروسیس ہے پورا. اگر وہ وہاں بیٹھ سے وہاں سے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پاور اٹارنی دینی پڑے گی, اگر یہاں آئیں گے تو پھر ڈائریکٹ کر لیں گے, وہ نیکسٹ مرحلہ ہے. لیکن سب سے پہلی چیز ہے سیکیورٹی آف دی ٹائٹل, ویریفیکیشن. انلیگل ڈاکیومنٹس ٹو اوورسیز اگر کسی نے سینڈ کر دیے ہیں اور ان کو ابھی ویریفیکیشن کا بھی نہیں پتا کہ ہاؤ ٹو ڈو اٹ یا ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ, تو وہ کیا کریں گے؟ اگر کسی نے غلط کیا تو دیٹ از کم انڈر دی کیٹیگری آف فراڈ. تو فراڈ کے لیے تو پھر لا آف ہمارا جو کرمنل لا ہے وہ ایکٹیو ہوگا نا, وہ تو فراڈ ہو گیا نا. تو ریئل اسٹیٹ میں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اسپیشلی یہ لوگ جو ہے وہ اوورسیز کو
جو ہے وہ اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو پورا ایک ڈراماٹائز کراتے ہیں, اوورسیز کو اپروچ کرتے ہیں, ان سے جو ہے ان کو کہتے ہیں آپ پرچیز کریں, اور وہ کر بھی لیتے ہیں. لیکن بعد میں جو ہے بڑے ایشوز نکلتے ہیں, اس کے سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں, ان کو وہ ہمیشہ آ کے یہی کہتے ہیں جی ہم نے جو جگہ لی تھی اس پہ تو قبضہ ہو گیا. ویجیلنسی تو ہر انڈیویجول کا بیسک ذمہ داری ہے. ویجیلنسی, اگر وہ ویجیلنٹ نہیں ہے تو فراڈ ہوگا ہی ہوگا. پیسے کے لیے تو لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو جو انڈیویجول باہر بیٹھا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کچھ اچھے پہلے اس کے ساتھ جو کنسلٹنٹ ہیں ان سے رابطہ کر کے سروسز لے, ان سے ڈسکس کرے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اگر نہیں سروس لے گا, اس کو خود بھی نہیں پتہ اور کسی سے ویریفیکیشن نہیں کروائے گا, کسی سے ڈسکس نہیں کرے گا, تو فراڈ. ویریفیکیشن کا اگر میں پروسیس آپ سے پوچھنا چاہوں تو وہ پروسیس کیا ہوگا ویریفیکیشن کا؟ آپ جس طرح فار ایگزامپل یہاں پر میں کسی کو ویریفائی کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں, اور اوورسیز میں ایک بندہ ہے مجھے ویریفائی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, تو میں کس طرح سے وہ پروسیس کروں گی؟ ہاں جی, آپ بیٹھے ہیں فار ایگزامپل کینیڈا کے اندر, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں جی آپ نے ایک پلاٹ لینا ہے, اور آپ اس کو کہتے ہیں یار میں آپ سے پلاٹ لیتا ہوں, مجھے آپ ٹائٹل شپ تو بھیجو, اس کا الاٹمنٹ لیٹر, ٹرانسفر لیٹر, رجسٹری, واٹ ایور جو بھی ڈاکومنٹس ہے, ریونیو ریکارڈ, وہ آپ کو بھیج دیں. آپ پھر اگر آپ خود تو ظاہر نہیں آ سکتے تو آپ تھرڈ پارٹی کو بھیج دیں کہ یہ ہے وہ ٹائٹل, اس کی فوٹو کاپی ہے, آپ چیک کرو کیا یہ جو لکھا ہوا ہے کہ اس میں احمد دین سن آف سلطان محمد کیا اس کا مالک ہے. تو وہ فزیکلی جا کے اس کا ریکارڈ ریونیو کا ہے, رجسٹرار کا ہے, سی ڈی کا ہے, ایل ڈی اے کا, ایم ڈی اے کا, کے ڈی اے کا, واٹ ایور, وہاں جا کے چیک کرے گا فزیکلی چیک کرنے کے بعد وہ تسلی کرے گا کہ واقعی یہ جو آپ کو ڈاکومنٹ بھیجا گیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر آپ آگے پروسیس کریں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں, چلے ٹائٹل تک ہو گیا, ویریفیکیشن بھی ہوگی, اب نیکسٹ پروسیس کیا ہے؟ نیکسٹ پروسیس یہ ہے کہ اگر آپ ایگری ہو گئے اور اس کو خریدنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو بیسک پہلی چیز تو یہ بیٹھ کے پیمنٹ ٹرانسفر کرنی ہے, اور دونوں نے بیٹھ کے رجسٹرار کے سامنے یا کسی بھی سوسائٹی کے سامنے جو ان کا رجسٹرار, سوسائٹی کے بھی رجسٹرار ہوتے ہیں نا, تو وہاں بیٹھ کے اس نے وہ ٹرانسفر کا عمل کرنا ہے. اب اس کا حل یہ کہ اگر ایک آدمی نہیں آ سکتا, باہر بیٹھا ہے, تو پھر وہاں سے وہ پاور آف اٹارنی بھیجے گا. پاور آف اٹارنی کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے پاور اٹارنی, جس کو وکالت نامہ بھی کہتے ہیں. اب دو قسم کی ہوتے ہیں پاور اٹارنی, کہ آپ کو ٹرانسفر کرنے کی اس کے اندر پاور ہوتی ہے. پہلی چیز تو ہوتی ہے کہ جنرل پاور اٹارنی, ایک ہوتی ہے اسپیسیفک. ایک جنرل اور ایک اسپیسیفک. اسپیسیفک کے اندر آپ زمین ٹرانسفر نہیں کر سکتے, اچھا, پلاٹ کا ٹرانسفر نہیں کر سکتے, وہ صرف لیگل کیسز کے لیے ہوتی ہے. لیکن جب آپ کہیں گے جنرل پاور اٹارنی کے اندر جس کو آپ دے رہے ہیں, مثال کے طور پہ ایک آپ کے جاننے والے بیٹھے ہیں کینیڈا میں, وہ آپ کو دے دیتے ہیں آپ کے نام کہ مس اقصی خالد آپ ایسا کریں کہ میرے نام یہ ٹرانسفر کروا دیں, تو آپ کے نام وہ پاور اٹارنی بنا کے بھیجیں گے. پھر آپ نے زمین یہاں سے یا گھر لے کے ان کے نام ٹرانسفر کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ کی دوست ہے وہاں سے کوئی ایکس وائی زی شاید ہے, وہ آپ سے بھیج دیتی ہے آپ کے نام کے, کہتے ہیں میرے یہ اٹارنی ہولڈر ہے. آپ یہاں جا کے پروسیس کریں گے ڈاکومنٹیشن, جتنی فیسیں وہ لگائیں گے, باقی ڈاکومنٹ لیگل فارمیلٹی ساری کرنے کے بعد آپ وہ جو جگہ ہے, جو پلاٹ ہے, وہ مس شہدہ کے نام کینیڈا میں وہ بیٹھی وہاں بیٹھی ہوگی, اور آپ نے یہاں سے ان کے نام ٹرانسفر کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے یہ بھی بتائیے کہ جو فارم اسپیسیفکلی کرتی ہیں خود ٹرانسفرز, تو وہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اتھارٹی دیتے ہیں کسی اسپیسیفک سوسائٹی کو, یا جس سوسائٹی سے آپ نے پرچیز کیا اسی کو اگر اتھارٹی دے دیں تو پھر کیا پروسیس ہوگا؟ نہیں, اب دو چیزیں ہیں نا. اگر آپ کوئی رجسٹرڈ کمپنی ہے جس سے آپ سروسز لے رہے ہیں, اگر اس کے نام آپ کمپنی کے نام پاور اٹارنی بھیج دیتے ہیں, تو پھر کمپنی کی بورڈ ریزولیشن پاس ہوگا, اور وہ جس بندے کو اتھرائز کرے گا, کمپنی ڈائریکٹ تو نہیں جائے گا کوئی. اب یہ کمپنی وہ سوسائٹی ہے یا وہ ویریفیکیشن والی کمپنی؟ دو چیزیں ہیں نا. ایک تو سوسائٹی ہے ہی ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس تو وہ لینڈ ہے یا گھر ہے, ٹھیک ہو گیا. اب دوسرے سروسز پرووائڈر, وہ انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے اور کمپنی بھی ہو سکتی ہے. اگر انڈیویجول ہے تو انڈیویجول کے نام اب پاور اٹارنی آئے گی, اور اگر کمپنی ہے تو پھر کمپنی کے نام ہی پاور اٹارنی آئے گی. اچھا, وہ پاور آف اٹارنی کے ساتھ کوئی کمپنی یا جو ویریفیکیشن والی کمپنی ہے وہ کوئی ہیرا پھیری کر سکتی ہے کسی طریقے سے, اسے ڈراماٹائز کر سکتی ہے, یا پھر کسی طریقے سے اس کی وہ ایسیٹس کو گین کرنے کی کوشش کر سکتی ہے؟ بیسیکلی تو جو کمپنی ہے اس کے آپ کے ٹی او آرز ہیں, مقرر طے شدہ ہیں, اس کے تحت وہ سروسز پرووائڈر ہے نا, تو سروس اپنے نام تو کمپنی کر ہی نہیں سکتی. کمپنی تو جس کا نام کیا کہا جائے گا, جو بھیجا پاور اٹارنی جیسے, اسی کے نام آپ نے کرنی ہے نا. اگر اس میں تھرڈ پارٹی کا الاؤ کر دیا کہ وہ وہاں سے وہ یہ لے کے دے دیتا ہے, جو وہاں سے خرید رہا ہے, جو پیسے دے رہا ہے بیسیکلی, کہ آپ یہ پلاٹ نہیں کہ فلاں کے نام کر دیں, پھر تو ہو جائے گا.
اگر ایسا نہیں کر رہا ادروائز تو نہیں، ادروائز تو پھر ویجیلنٹ اس کو رہنا پڑے گا، لیکن عام حالت میں تو نہیں ہو سکتا انٹل انلیس کے پھر ڈاکیومنٹ فورج کر دیں. ٹھیک ہے. ٹرانسفر ہونے کے بعد کا کیا پروسیس ہے؟ ٹرانسفر ہو گئی کیسے پتہ چلے گا؟ تھرڈ پارٹی کیسے انوالو ہوگی؟ سوسائٹی لینڈ کیسے ہینڈ اوور کرے گی؟ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ وہاں سے پاور ٹارنی آتے ہیں، آپ یہاں جاتے ہیں، مثال کے طور پہ I-10 کا مکان ہے، آپ خرید لیتے ہیں، اس کے نام ڈاکیومنٹ ٹرانسفر لیٹر CD ایشو کر دیتا ہے کہ یہ اس کا نام تھا، پہلے اس کا نام تھا XYZ کا، اب ABC کا نام ہو گیا. وہ آپ اس کو لے کے اس کے بعد وہ واپس جو باہر بیٹھا ہے اس کو بھیج سکتے ہیں. اس کو آپ سروسز جو یہاں بیٹھے جو کروانے والے وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ مکان ہے، اس کا اتنا کرایہ ہے، میں اس کو ایک کرایہ پہ چڑھا دیتا ہوں اور منتھلی آپ اس کو سروسز دیں، کرایہ وہاں پہنچتا رہے گا، وہیں سے انویسٹمنٹ کرے گا. یہاں مکان خریدا جائے گا، مکان خریدنے کے بعد ٹائٹل اس کے پاس چلا جائے گا اور پھر آپ کے پاس پاور دے دے گا کہ یو آر مائی سروس پرووائڈر ان اسلام آباد، اور پھر آپ اس کو رینٹ پہ چڑھاتے ہیں. بپیرا صاحب اگر میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں کہ جیسے plots.pk کو ہم ایک جگہ رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ سروسز پرووائڈرز ہیں، سروسز پرووائڈر ہوتے ہوئے plots.pk اس ساری صورتحال میں کون کون سا کردار ادا کرے گا؟ سوری دوبارہ کریں، سوال ریپیٹ کریں گے. plots.pk اگر میں کہتی ہوں کہ یہ سروسز پرووائڈر ہے تو ایز اے سروسز پرووائڈر plots.pk کا کہاں پر کیا کردار ہوگا اور اس کی ویریفیکیشن سے لے کر جس طرح سے ٹرانسفر تک کردار ہے تو اس کو کتنا اپریشیٹ کیا جائے گا کہ آبویسلی دے آر ورکنگ اور وہ جو ہے وہ ایک لیگلی ڈاکیومنٹیشن کے طور پہ کام کریں. اگر جیسے plots.com اگر رجسٹرڈ ہے فار دی پراپرٹیز سروسز دے رہی ہے، جب رجسٹر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے جب آپ کے پاس کوئی بھی اپروچ کرے گا تو آپ سب سے پہلا اسٹیپ تو آپ ویریفائی کریں گے نا کہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں نا وہاں سے، اس کے جو بھی چارجز ہوں گے لیکن آپ سب سے پہلے ویریفائی کرنے کے بعد پھر آپ بتائیں گے، پھر وہ آپ کو پاور ٹارنی بھیجے گا اگر فردر جب ہوتی ہے نیگوشیٹ. پھر اس کے بعد آپ جا کے اس کی جو NEC ہوتی ہے، سوری NOC ہوتی ہے، کوئی بھی کیا کہتے ہیں اس کو نان انکمبرنس کے حوالے سے ہوتے ہیں، اس اور ٹرانسفر کے لیے بھی NOC ہوتی ہے، CDA دیتا ہے، وہ آپ لیں گے. لینے کے بعد پھر آپ اس کا جو ڈاکیومنٹیشن ہے باقاعدہ درخواست دیتے ہیں آپ کہ یہ نام اس کے نام ٹرانسفر کیا جائے. وہ آپ کے پاس کیونکہ پاور ٹارنی ہوگی کمپنی کے پاس آپ کے plots.com کے بعد، تو وہ پھر اپلیکیشن دے گا. اپلیکیشن دینے کے بعد پھر اس کی فیسیں جمع ہوگی، فیسیں جمع ہونے کے بعد وہیں بیٹھ کے ایک ایگریمنٹ بنتا ہے جسے CDA اور سوسائٹی وہیں انٹرنلی کر رہے ہیں. اس کے اوپر پھر جو بھی فیسیں لگنے کے بعد مکان ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اور یہ سارا کام کون کرے گا؟ plots.com کر کے دے گا باہر بیٹھے ہوئے بندوں کو. ٹھیک ہے. ایک کریکشن کر دوں کہ اٹس plots.pk. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اب لا اینڈ آرڈر کی طرف آ جاتے ہیں، ویریفیکیشن بھی ہوگی، تھرڈ پارٹی بھی انوالو ہوگی، اوورسیز نے پلاٹ بھی لے لیا. اب جس طرح فار ایگزامپل کہیں پر 2 نمبری ہو رہی ہے تو ہمارے پاس آپ جس طرح سے ایک سینئر لائر ہیں تو لیگلی کیا ڈاکیومنٹیشن ہے اگر آپ کے پاس کوئی انسان آتا ہے، کوئی اوورسیز آتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ فراڈ ہو گیا، تو ہاؤ ول یو گوئنگ ٹو پروسیس اٹ؟ ہاں جی، سب سے پہلی بات یہ فراڈ کی نوعیت دیکھا جائے گا نا، سچویشن کی ہے. اگر میرے پاس ویلنٹ ٹائم پہلے آتا ہے پرچیز سے پہلے تو دین آئی ول ٹیک پریکاشنری میئرز کہ اس کو بتا دوں گا یہ چیزیں ہیں تاکہ فراڈ نہ ہو. اس کو فراڈ اوائڈنگ کہتے ہیں. لیکن اگر فراڈ ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس نوعیت کا کون سی کس کیٹیگری میں اس کے خلاف FIR ہو سکتی ہے. یہاں لوکل بیٹھے ہیں نا، وہاں سے جب جو باہر والا بندہ بیٹھا ہے جس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے وہ ہمیں وہاں سے پاور ٹارنی دے گا، اسپیسیفک پاور ٹارنی بھیج دے گا ہمیں. پھر ہم اس کے خلاف جس نے فراڈ کیا ہے اس کے خلاف FIR درج کریں گے اگر کرمنل ہے، نہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ سیول سوٹ کریں گے اور اس کی جتنے بھی اس کے ساتھ فراڈ ہو اس کی ریکوری کے لیے ہم جیسے اگر کوئی پلاٹ کسی اس نے کیا تو وہ ریکور کروائیں گے نا اس کے اندر سے. جتنے لیگل میئرز ہیں نا، اب ڈیپینڈ کر رہا ہے کیس ٹو کیس کس قسم کا فراڈ ہوا ہے. تو آپ نے آج تک جو کیسز دیکھے ہیں اس میں آپ نے کس طرح کے کیسز دیکھے ہیں جو آپ لوگوں کو اویئر کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے بچے رہیں یا اس سے جو ہے وہ اس کو اندیشہ رکھ کے آگے اپنا کام کریں؟ ہم نے یہ دیکھے ہیں کہ وہاں سے لوگ سودا کر لیتے ہیں اور یہاں پلاٹ ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا، اس کے اوپر ہم سٹے لیے ہیں، ہم نے اس کے اوپر بھی سٹے لیے ہیں کہ جب جیسے اب ایون بیریا کے پاس بھی کچھ ایسے ہوئے ہیں، کچھ ادھر ہوئے ہیں، سوری نام نہیں لینا چاہیے، میرے منہ سے نکل گیا. تو پلاٹس نہیں ہیں، لوگ وہاں سے پیسے بھیج رہے ہیں، لوگ بک جاتے ہیں، فائلز بک رہی ہیں، اور کئی دفعہ پلاٹس ہیں نہیں اور ادھر سے جناب وہ باروں بار ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، بس وہ ڈاکومنٹ لیتے ہیں اور وہ پروسیس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ بیسیکلی ٹائٹل ٹرانسفر کا ایک پروسیس ہے. جب تک ٹائٹل ٹرانسفر پراپر نہیں ہوگا اس وقت تک
وہ چیزیں نہیں. پھر یہ تھرڈ پارٹی کہتا ہے سوسائٹی کو پتہ نہیں ہوتا. جیسے اب جتنی بڑی بڑی ڈی ایچ اے ویری ہے بہت سارے ان کے نام پہ لوگ ان کے نام لے کے لوگ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, فیک ڈاکومنٹیشن کر لیتے ہیں. ایون کہ میرے پاس ابھی اس پشاور ایریا کا کیس آیا ہوا ہے, اس کے اندر وہ اس نے سیل ڈیڈ بنائی ہے, جب پتہ کرایا تو ہے نہیں, وہاں ریکارڈ ہی کچھ نہیں ہے, یہاں اس نے بیچ دیے, پیسے لے لیے. اور کسی اور بندے کی زمین تھی, اس کے اوپر کہتے ہیں میری ہے. جب اس نے وہ کنسٹرکشن شروع کی تو پتہ چلا یہ تو کسی اور کی. اچھا, اب لیگل ڈاکومنٹیشن بھی ہو گئی, لیکن اس سے بچنے کے لیے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں سوسائٹیز کا کیا رول ہے یہاں پر؟ اگر سوسائٹی روکنا چاہے کہ جی ہماری یہ چیز نہیں ہے, یا آپ غلط بندے سے لے رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ سوسائٹیز کا نام لے کے چیزیں ہو رہی ہیں, تو ان کے اینڈ سے کیا چیزیں ہوں گی؟ اس سوسائٹی تو جب سوسائٹی کو ڈائریکٹ آپ اپروچ کرتے ہیں نا تو وہ پھر اپنا بتاتی ہے نا. ٹھیک ہے نا. جب مڈل مین کے تھرو جائیں تو فراڈ تب ہوتا ہے جب آپ لوز چیزیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ڈائریکٹ سوسائٹی کو رپورٹ کرتے ہیں تو سوسائٹی تو آپ کو دے گی ریکارڈ, انٹل انلیس کہ اگر سوسائٹی کے اندر ہی کوئی ایسا کوئی کیا کہتے ہیں اس کے اندر کوئی ایسا پروپیگنڈا نہ یا کوئی ایسا ایٹم نہ بیٹھا ہو کہ جو فراڈ کر رہا ہو, یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ اس کے اندر سے. ادروائز تو ریکارڈ کا پارٹ ہے نا سوسائٹی. ریئل اسٹیٹ کے لیے یا ٹو سیکیور ہیومن رائٹس ان ریئل اسٹیٹ, اس کے لیے لیگل ڈاکومنٹیشن یا پھر لیگلی ہمارے کورٹس میں کیا چیزیں ہیں, کیا رولز ہیں, کیا ریگولیشنز ہیں؟ اسٹے لیا جاتا ہے جس طرح سے, تو وہ لیگل ایڈوائزرس کس طرح سے اپروچ ہوتے ہیں, کیا رول ہے ان کا, ہماری کورٹس کا کیا رول ہے, اور کس طرح سے جو ہے وہ ان چیزوں سے بچایا جا سکتا ہے لوگوں کو؟ ہمارے یہاں رول کورٹس کا یہ کیا کوئی اسپیسیفک لا ہے؟ بتاتا ہوں میں. اسپیسیفک لا ہے جس کو ہم اسپیسیفک لا کہتے ہیں, نام ہی اس کا یہی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, اسپیسیفک ایکٹ 1870 سم تھنگ کا ہے. اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بیسیکلی کیا اور کہ جب آپ زمین لے رہے ہیں تو دیٹس اے کنٹریکٹ, اور اس کی پرفارمنس کے لیے اس کی اسپیسیفک پرفارمنس کے تحت جا کے وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں آپ. تو جب بھی کورٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ دیکھتی ہے کہ کس کو کتنی ہارم ہوا ہے, نقصان ہوا ہے. اس نقصان کی ریمیڈی کے لیے وہ مختلف میجرز لیتی ہے جو اس کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں. وہ پہلے چیک کرتے ہیں نقصان کتنا ہوا ہے, جتنا نقصان ہوا ہے اس کو پھر اس کی ریمیڈی پرووائڈ کرتی ہے وہ. ہاں, تو مطلب کورٹس ہمارے اس وقت ایکٹیو ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کے معاملے میں. اگر اوورسیز کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو کورٹس پلس جو آپ کے سروسز پرووائڈرز ہیں وہ یہ رسپانسبلٹیز اٹھا رہے ہیں کہ جو اوورسیز ہیں ان کے جو رائٹس ہیں یا ان کا جو سیکیورٹی ایشو ہے اس کو کیسے سیکیور کرنا ہے. یہاں پر موجود لوگ ہیں, اگر فار ایگزامپل کوئی سروسز پرووائڈر بھی لیگل نکل آتا ہے, آپ اس پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے پھر لا کیا کرتا ہے؟ نہیں, اس کے لیے اگر وہ نہیں, وہ تو صرف ویریفائی کر کے دے رہا ہے نا. اگر وہی سارا پروسیس چلا رہا ہے, ٹرانسفر بھی کر کے دے رہا ہے آپ کو, پھر آگے آپ کے جو ہے وہ فار ایگزامپل آپ کا رینٹ بیس بھی کام کر رہا ہے, تو پھر بھی اگر اس میں کہیں نہ کہیں 2 نمبری ہے یا آپ کو خدشہ ہے, تو اس کے لیے یا اوورسیز کا جو بندہ ہے جس نے ٹرسٹ کر کے یہ کام کیا, اس کو کہیں ہوتا ہے کہ نہیں یہ یہاں پر یہ چیز غلط ہو رہی ہے یا یہاں پر فراڈ ہو رہا ہے, تو اس کے لیے لا کس طرح سے کام کرے گا؟ وہ تو لا تو سب کے لیے ہے نا. لا کا ایشو یہ ہے کہ لا تو سب کے لیے, جو بھی جائے گا کورٹ میں یا کہیں بھی تو وہ تو لا تو اس کو آن کرے گا اور اس کو جہاں بھی فراڈ ہوئے اس کو ریمیڈی دے گا. یعنی کہ ہم اپنے اوورسیز کو یہ یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ اگر وہ یہاں پر جیسا plots.pk پہ ویریفیکیشن کے طور پر کہ ہم آپ کو ویریفائی کرا کے دیں گے, ٹرسٹ کریں, اور اسی کے ساتھ ہمارے لاز کے اوپر, ہمارے کورٹس کے اوپر ٹرسٹ کریں, ہمارے لیگل سسٹم کے اوپر ٹرسٹ کریں, تو ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کی جو سیکیورٹی ایشوز ہیں اس سے سیکیور کریں گے باقاعدہ طور پر. نہیں بالکل ہو رہے ہیں سیکیور, بالکل ہو رہے ہیں. اب تو کورٹس بہت ایکٹیو ہیں اور بہت ایکٹیو, ایون آپ دیکھ لیا لاسٹ ٹائم بھی دیکھ لیا کانسٹیٹیوشن کے اوپر, باقی بھی اب بہت ایکٹیو جا رہے ہیں اور فراڈ کو ہمیشہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہ ہو. ٹھیک ہے, تھینک یو سو ویری مچ ریاض بوپیرا صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, مجھے ان کے ساتھ بڑا مزہ آیا بات کر کے, بڑی ہی انفارمیٹیو ٹاک رہی ہے. اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ plots.pk will work as a verification party, اور اسی کے ساتھ آپ کو ٹرانسفر بھی کرائے گا اور ٹرسٹ وردی بھی ہے. اور ریاض بوپیرا صاحب نے بھی لیگل کنسلٹنٹ ہوتے ہوئے تمام چیزیں بتائیں کہ کیسے ٹرانسفر ہوگی, ٹائٹل کیا ہوتا ہے, اسی کے ساتھ لاز اور آرڈرز کس طرح سے کام کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ میں لوگوں کے رائٹس کو سیکیور کرنے کے لیے.
स्पेसिफिकली ये हमारी आज का जो हमारा आज का शो है दैट इज बेस्ड फॉर ओवरसीज के, उनको अवेयर किया जाए कि इफ दे आर ट्रस्टिंग समवन, सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, सोसाइटीज हैं, प्लॉट्स लेना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है, किस तहत जो है वो लोग प्लॉट ले सकते हैं, अपने नाम करा सकते हैं और बाकायदा लीगली तौर पर इसे आगे लेकर चल सकते हैं, इंस्टेड के वो यहाँ पर आए तो उनके प्लॉट के ऊपर कब्जा हुआ हो। इसी के साथ प्रोग्राम को करेंगे एंड आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफिज।